बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं, जिसकी वजह से अमवात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान इस मोहलिक मर्ज से निमटने के लिए तमाम वसाइल को इस्तेमाल कर रही है। देखना यह है कि क्या ये कोशिशें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी होंगी। इस समय दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आज रियासत पाकिस्तान जो इक़दामात करते हमें नजर आई है, इस हवाले से काफी बार आप अपनी इसी निशिस्त में गालिबन जनवरी से ये बात करते हुए हमें नजर आए हैं। वही तमाम तर इक़दामात आज पाकिस्तान में हमें दिन भर नजर आए। मैं चाहूंगी कि वो क्लिप प्ले करें, लेकिन आपसे मैं बात भी करना चाहूंगी इस हवाले से। मुझे इल्म नहीं है कि कौन सा क्लिप प्ले कर रहे हैं आप अभी, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूंगा कि दरमियान में चूंकि कई दफा होता है कि आप बात कुछ कह रहे होते हैं और लोग आपकी बात नहीं सुन रहे होते, तो फिर वो लबो लहजा कभी सख्त भी हुआ, कोई बात जो है वो अपने अंदाज में कही और वो यकीनन नागवार भी गुजरी होगी बहुत से लोगों को। लेकिन मैं मेरी तरफ से माजरत अगर मेरी कोई बात, मेरा कोई लहजा या उसमें जो सख्ती है, क्योंकि इस दौरान मेरा ख्याल है जनवरी से शायद जी डॉक्टर साहब 25 जनवरी से बात शुरू हुई है। ये बात एक क्लिप है हमारे पास डॉक्टर साहब जी, तो मैं उसके लिए मैं माजरत पहले कर लूं कि अगर मेरे लबो लहजे जी जी ठीक है डॉक्टर साहब, वो क्लिप प्ले करते हैं। नाजरीन वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से इस हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। प्ले कीजिएगा। तकरीबन तमाम चाइना के बेशतर इलाकों में वो कोरोना वायरस जो है वो वहां फैला है इतना ज्यादा कि तकरीबन हर इलाके से ट्रेवल बैन लग गई है। एक बहुत बड़ा आप समझें कि एक बहरान ऐसा है जो कि दुनिया के सामने खड़ा हो गया कि और ये आलमी जंग है। आलमी जंग किससे हो रही है? एक वायरस से हो रही है। और इस कुर्रे अर्थ पे रहने वाला हर शख्स अगर उस वायरस से मुतासिर बराह रास्त ना हुआ, लेकिन वो किसी न किसी अंदाज में इस वायरस से मुतासिर होने जा रही है, उसकी जिंदगी, आम जिंदगी, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिरना शुरू हो गई हैं। इतना बड़ा काम है रियासत का, लेकिन आप देखें हम फंसे किस इशू में हुए हैं। वॉर कैबिनेट, छोटी वॉर कैबिनेट बना के और मुल्क को आगे चलाएं लेके, ये बड़ा बुरान आ रहा है चीनी की कीमत। इन हालात में भी आटे के पैसे उधर ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, और कल की खबर नहीं है कि कल क्या होना है क्या नहीं होना। कोरोना वायरस का अभी असर आना शुरू होगा पाकिस्तानी मईशत। ये है वो कुदरती आफत जो अचानक आई है। एक तो पहली मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था मुल्क में, लेकिन उसके बाद जो ये कोरोना वायरस का अभी तक हमें असरात सामने, मैंने पहले भी बात की थी कि फरवरी के दरमियान में इसके असरात आने शुरू होंगे। ये जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस के अब असरात आने शुरू हो गए हैं दुनिया पे, तो तमाम दुनिया पे उसके असरात आने शुरू हो गए। एक महीना गुजर गया। तैयार होना चाहिए सारे ममालिक को, पूरी दुनिया में ये, क्योंकि अभी खत्म नहीं हो रहा। मतलब एक बात तय है कि हमने किसी न किसी अंदाज में, मतलब नागुज़ीर है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और मतलब तय बात है ना कि किसी न किसी सूरत में जाना है हमने। जैसे आया है वैसे ही जाना है। खालियात आया है तो खालियात ही जाना है। अब उसमें कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई मास्क छुपा रहा है, कोई दवाइयां महंगी बेच रहा है। और पाकिस्तान के ऊपर जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अब तक जो हालात हैं उसमें 9.5 लाख अफराद मजीद बेरोजगार हो सकते हैं और 4.95 अरब का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ये 4 महीने रहता है, 5 महीने, इसके नतीजे में रूस कह रहे हैं हुकूमतें गिरेंगी, हमें कुछ नहीं होगा। और पाकिस्तान पे इसका, इंडिया पे, बांग्लादेश पे, अफगानिस्तान पे, दाएं बाएं बहुत गहरा, पूरी दुनिया पे, यूरोप में भी, यूरोप के अंदर अभी बड़ा क्राइसिस डेवलप होने वाला है, ये यूके में और इधर उधर। तो पीएसएल के मैच हैं, उनमें पूरे स्टेडियम जो हैं उनको सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सिंध हुकूमत की, मतलब कमाल कर दिया, पूरी दुनिया पीछे रह गई। पूरी जो स्टेडियम है उनको सैनिटाइज किया जाएगा। मतलब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, मैच देखने जाएंगे, क्योंकि वहां पे कोरोना नहीं होगा। इमरान खान साहब एक अपनी बनाए जो है वॉर कैबिनेट, जो मैं बार बार कहता हूं, और वॉर कैबिनेट के हवाले करें। अहम तरीन मसला इस वक्त इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 1 मिनट जरा आप बताओ ना हमें, कोरोना वायरस कितना है पाकिस्तान में, कितना नहीं है, पैनिक ना फैलाएं। अच्छा जरा ये हालत है इस वक्त, ये हालत है जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए लोगों की। बात ये है कि इमरजेंसी हंगामी इजलास अगर बनता है ना इस वक्त,
تو یہ نہیں بنتا کہ منصوبے وہ فلانا. بھائی خدا کا واسطہ ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پالیسی تو بتائیں ہمیں. کورونا وائرس خدا نہ خواستہ اگر آؤٹ بریک ہو گیا, ملک تیار ہے نا پہلے. مجھے اس وقت صرف ایک وار کیبنٹ آپ بنائیں فوری طور پہ, ایک وار کیبنٹ آپ بنا لیں جس میں آپ کا ایک زبردست قسم کا وزیر داخلہ. ہنگامی بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ایسا تو نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں, کتنے ہمارے پاس ریسورسز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اب یہ میرا خیال ہے بہت اچھا ہوا کہ بطور ریاست پاکستان آج پچھلے 24 گھنٹوں میں 24 یا 48 گھنٹے 24 گھنٹے میں کہوں گا ہمیں اہم فیصلے نظر آئے بطور ریاست. اور آپ ہی دیکھیں کہ جب ریاست فیصلے کرتی ہے تو پھر کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ آپ کو یہ خبریں آ رہی ہوں گی کہ ضلعی انتظامیہ نے, آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی کہ حکومت نے, آپ کو خبریں آ رہی ہوں گی کہ ایف آئی اے نے, اداروں نے, وزارت نے. مطلب جب ریاست ایکٹیویٹ ہوتی ہے, سول ایویشن اتھارٹی, پورٹس کے اوپر جو ریاست جب ایکٹیو ہوتی ہے نا, تو وہ دیکھیں آپ کو کتنا زبردست انداز میں, اور پھر لوگ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تمام تر سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں, جو بہت اچھی بات ہوئی ہے. اسی طرح سے پی ایس ایل کے اوپر جو میں بات کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ اس کو کسی طرح سے کنٹین کریں, اور اسی طرح سے میں بار بار بات کہہ رہا تھا کہ قومی پالیسی ہونی چاہیے صوبوں سے ہٹ کے پورے ملک کے اندر ایک پالیسی, اور وہ پالیسی ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ بہت جلد. ایک ہی پالیسی نظر آئے گی. اسی طرح سے ایک فوکل پوائنٹ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک مرکز, ایک سینٹر ہونا چاہیے جہاں سے سارے فیصلے ہوں. تو پھر وہ یہ کمیٹی بنی ہے, اور ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کی, میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی کے اندر جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ اس کمیٹی میں لوگ شامل بھی ہو سکتے ہیں, ہٹائے بھی جا سکتے ہیں, مزید شامل ہو سکتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی یقیناً 24 گھنٹے یہ کسی نہ کسی انداز میں میکینزم ایکٹیو رہے گا. میں صرف ایک بات یہاں پہ کہوں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پیچھے کتنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ذرا اب ہمیں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں وہ یہ بتائیں کہ ہم کتنا پیچھے رہ گئے, اور ایڈمٹ کریں اس بات کو. مثال کے طور پہ جیسے بورس جانسن نے برطانیہ میں ایڈمٹ کیا ہے, اس نے کہا کہ جی میں تقریباً اس کا اندازہ لگانے میں 4 سے 5 ہفتے میں پیچھے رہ گیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو مذاق اڑا رہے تھے, وہ بھی پیچھے رہ گئے ہیں. ان کو اپنا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اس دوران وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں, ملتے رہے ہیں, خود بھی زیادہ ان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ آپ ٹیسٹ کریں. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ ہم بطور ریاست کتنا پیچھے ہیں. یعنی کتنا, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک فلم کو ذرا ریوائنڈ کر کے دیکھیں, کیونکہ اس میں اب ایشو کیا ہے. ایشو یہ ہے کہ جو اب مریض آپ کے سامنے آ رہے ہیں, مثال کے طور پہ اب ایک کورونا وائرس کا ایک کیس ایک آ گیا سامنے. اچھا آپ کو 2 آ گئے, 3 آ گئے, 5 آ گئے, 10 آ گئے, دنیا بھر میں ایسے ہو رہا ہے نا, کتنی اموات ہو گئی, یہ ہو گیا. یہ اچانک وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جو آج سے 3 ہفتے یا 4 ہفتے پہلے جن لوگوں کو یہ وائرس لگا تھا. اور وائرس یہ ہوا میں وائرس نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ جو لوگ اپنے منہ پہ ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں نا اس چکر میں کہ ہوا میں کہیں گھوم رہا ہے وائرس, یہ ہوا میں نہیں ہے وائرس. یہ جو وائرس ہے اس کو زندہ رہنے کے لیے کسی جگہ پہ اس کی موجودگی ضروری ہے, اور یہ یا تو جسم کے اندر رہتا ہے یا پھر کسی سرفیس کے اوپر پڑا رہتا ہے, یعنی کسی کتاب پہ, کسی میز پہ, کسی کرسی پہ, کسی بستر پہ, کسی آفس ٹیبل پہ. تو یہ ہوا میں نہیں گھوم رہا. تو اس لیے جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چھینک رہے ہیں لوگ یا کھانس رہے ہیں یا ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں, وہ ان کے تھرو یہ وائرس پھیلا ہے. یہ تو مستند بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں پچھلے 1 مہینے یا 2 مہینے یا 3 مہینے آپ لگا لیں, دسمبر میں چلیں آپ لگائیں جب شروع ہوتا ہے یہ, تو یہ وہ اس پورے عرصے کے دوران کہاں کہاں لوگ گئے. اچھا وہ لوگ نارمل ہیں, ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے نا, یہ بہت عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارے یہاں کیسز نہیں آئے سامنے. بات یہ ہے کہ یہ کیسز اٹلی میں بھی اچانک تھوڑی آ گئے ہیں, اچانک وہاں پہ 250 لوگ مر گئے. ایسا نہیں ہوا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اندازہ ہی نہیں تھا, اور جو پچھلے
15 दिन या 20 दिन या महीना पहले समझ रहे थे कि यार हमें ये क्या गला खराब हो गया, पता नहीं सर्दियां, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो गला खराब हो गया, ये तो हो जाता है फ्लू, छींकें आ रही हैं, कोई बात नहीं, बुखार चढ़ गया, कोई बात नहीं, फिर जीपी के पास गए, फिर वापस आ गए, दवाइयां खाई, फिर रेस्ट कर लिया, ये वो इस तरह घूमते और इसी दौरान काम भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को अलामत भी नहीं थी, बहुत से लोग जो है वो नॉर्मली घूमते रहे, वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलाते फैलाते फैलाते। तो ये वो लोग हैं जो जिनको पहले से ये उनके अंदर ये वायरस आ चुका था, ठीक, और वायरस ये फिर एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तेजी के साथ ये किसी ने आंखों को हाथ लगाया, हाथ मिलाया, हाथ मिलाने के बाद जो छींक मारी किसी ने, दूसरे से हाथ मिलाया, तीसरे से ट्रेनों में सफर, जहाजों में सफर, इधर उधर पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अच्छा, तो बात ये है कि अब हमें ये देखना है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इस पाकिस्तान में केस नहीं आए, ये बिल्कुल यही बात इटली में कहीं तस्वुर था से 15 दिन पहले कि इटली बंद हो जाएगा, पूरी दुनिया की जो एयरलाइंस है वो बंद हो जाएंगी। कोई वजह है तो अचानक ऐसा हुआ ना, इंसान नहीं समझ पाए, लोग नहीं समझ पाए। अच्छा, और अभी भी नहीं समझ पा रहे, अभी भी हमें नहीं अंदाजा कि कल या परसों या अगले चंद दिनों में, तो एहतियाती तदाबीर हमें, जो मैंने कल भी बात की थी, ये बहुत बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि अब भी ऐसा हो गया, वरना कल सुबह तो कल मैं हैरान था, बल्कि आज भी मैं हैरान हो रहा था कि ये जनूबी पंजाब कहां से घुस गया बीच में। यानी एक चीज होनी, एक ट्रक की बत्ती होती है ना, यानी जनूबी पंजाब उसने वो बन ही नहीं सकता, उसके 2 सेक्रेटेरिएट बनेंगे। अच्छा, 2 सेक्रेटेरिएट, एक मुल्तान में होगा, एक भावलपुर में होगा, उधर जो है वो जनाब, जब पता है कि जी पंजाब के इसको सूबे कैसे बनानी है, सूबे, और फिर एक सूबे के अगर 2 सूबे बनाते हैं आप, तो फिर सिंध के अंदर भी बात होगी, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और एक सूबे हमारे मुल्क में बनने चाहिए, ये वक्त है वो। पहले आपको पंजाब असेंबली से मंजूर कराना है कानून, 2/3 अक्सरियत से, फिर कौमी पार्लियामेंट, तो ये कहां से, ये मतलब 2 सेक्रेटेरिएट, और ये एक नॉन इश्यू के ऊपर बदकिस्मती के साथ हम कल दिन भर जो है वो इन्वॉल्व रहे, और पिछले चंद दिनों में ये एहसास पड़ गए। अब मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त, लेकिन ये कि बहरहाल वो अब बहरहाल जो कुछ हो गया उस पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं है, ये स्कॉलरशिप्स और नया पाकिस्तान, ये इशू ये है इस वक्त कि हमने एक तो ये देखना है कि पहले का डाटा हमारे पास कितना है, दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो है वो देखिए, हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है, मतलब पाकिस्तान में एक बात जहन में हम रखें कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर वो बड़े जबरदस्त तरीके से, एक मुख्तलिफ अंदाज में, और बड़े जबरदस्त तरीके से वो रिएक्ट करेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और वो उसमें पहली बात तो ये कि शऊर लोगों में है, ठीक है ना, लोगों को अंदाजा भी है इस बात का, और लोग जो हैं वो उन्होंने, मतलब सबसे पहली बात तो ये कि ये जहन में समझ लें कि यार हाथ नहीं मिलाना हर एक से गले नहीं मिलना हर एक से, और ये नहीं समझना कि यार ये तो मौसम की वजह से मेरा गला खराब है, और सच बोलें, एक दूसरे से सच बोलें, पहले तो अकाबरीन सच बोले ना, ये लोगों ने ये जो ताफ्तान बॉर्डर से खबरें आ रही हैं ऐसा हुआ है, और ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये मैं रियासती अदारों की मालूमात उनके पास जो है उस हवाले से बात कह रहा हूं कि पैसे वहां से लेके और वहां से लोगों को छोड़ा गया, उसके नतीजे में ये हुआ है कि अब जाहिर है कि शायद उस वक्त मुख्तलिफ लोगों को अंदाजा नहीं था कि यहां तक ये मामला चला जाएगा, जखीरा अंदोजी भी हुई है, ये वही अरसा है सारा, जनवरी से लेके अब तक, जिस दौरान ये आटे चीनी का बहरान पैदा हुआ है मुल्क में, और इस दौरान जो है वो ये हमारे जाहिर है कि पड़ोस के 2 मुल्कों के अंदर तो ये वबा फैल गई थी, तो अब उसमें यह है कि हमने अब आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये जब में रख लें कि मास्क हर आदमी मुंह पे लगा के ना घूमना शुरू हो जाए, पता चला मार्केट से मास्क ही गायब हो गए सारे। ये मास्क जो है वो आपने ये हवा में नहीं घूम रहा, आपने दूसरे जो लोग हैं उनसे बचने के लिए डिस्टेंस, और अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो अपने आप को सेव करने के लिए वो आपने मास्क लगाना है। ठीक। और अगर मास्क नहीं है फर्ज करें आपके पास, तो ये इधर उधर बाजारों में कि हर आदमी पाकिस्तान में पता मुंह पे मास्क लगा के घूम रहा है, ये ना करें। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हैं या जो मेरा ख्याल है, और इसका यकीनन प्लान बन रहा होगा, जो नौजवान हैं और जो स्कूलों में कॉलेजों में नहीं जा रहे, तो उनको किस तरह से आपने उनको कहां पे इंगेज करना है। एक बात जो मैं आपको बताऊं कि गर्मियों के हवाले से बात आ रही थी कि गर्मियां अगर होती हैं तो फिर क्या उसमें मौसम तब्दील होता है, तो क्या ये बात तय है कि ये वायरस गायब हो जाएगा। अभी तक जब मैं बात आपसे कर रहा हूं
تو ابھی تک تمام جگہوں پہ ادھر ادھر جہاں سے معلومات میں لے سکتا تھا دنیا بھر میں، اٹلی میں یا چائنا میں یا UK میں یا امریکہ، ادھر ادھر جہاں جہاں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، جہاں ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ، اس بات کا کوئی 100% یقین نہیں ہے لوگوں کو. لوگ دعا کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ اسی طرح سے اس کا ریئیکشن ہو جس طرح سے اس کا ریئیکشن فلو کا ہوتا ہے کہ سردیوں کے اندر فلو آیا اور فلو کا وائرس بھی چلا گیا. یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ اسی طرح سے چلا جائے گا. اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں اپنے بات کے پینک، لیکن پینک پھیلا کے تو آپ نے کچھ بھی مطلب پینک پھیل گئے وہ افراتفری سے کچھ نہیں ہوگا. سکون کے پہلے تو سمجھیں اس بات کو کہ ایشوز کیا ہیں. میں نے کہا ریاستی لیول پہ بھی سمجھیں اور پھر انفرادی طور پہ سمجھیں. یعنی ایک فرد سمجھے نا کہ ایک منٹ یار مجھے بخار ہوا تھا یار تھوڑے دن پہلے، یار میں باہر سے آیا تھا یار. ہر گاؤں پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا ہے، کوئی شہر ایسا ہے جس میں باہر سے لوگوں نہ آئے ہوں اس دوران؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو اگر ایسا ہے اور کسی کو بخار ہے یار چپے رہو، وہ بتانا نہیں، یہ نہ کریں، یہ بالکل بھی نہ کریں. یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا، جو دوست ہیں جو خاندان کے لوگ ہیں جن سے آپ ملے ان پہ بھی ظلم ہوگا. تو براہ کرم میرا خیال ہے لوگ اپنے طور پہ اگر ایسا ہوا ہے، انہوں نے ٹریول کیا ہے اور حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے اور وہ کسی طرح انہوں نے اس دوران ٹریول کیا ہے، تو وہ اگر بیماری کی علامات اس میں دیکھیں 5-6 دن میں ابھی تک جو ڈیٹا ہے وہ یہ کہ 5-6 دن کے اندر عموماً ہلکا سا بخار یا کھانسی خشک، کچھ کیسز میں ناک بھی بہنی شروع ہو جاتی ہے، زکام بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 80%، 100 میں سے 80 لوگ ایسے ہیں جنہیں کورونا وائرس ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. یعنی ان کو ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، ہوا اور بالکل ٹھیک ہو گئے، ہوا اور بالکل ٹھیک ہو گئے. مطلب ان کو یہاں تک ان کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ پازیٹیو تھے، ان کو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں، وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ٹیسٹ ہوئے ان میں سے بھی 80% ٹھیک ہو گئے. تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس سے بھی کم لیول پہ وائرس نے پرابلم کریٹ کی ہوگی، تو وہ تو خود بخود ٹھیک ہو گئے. ان کی جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہے آپ کی، وہ قوت مدافعت ہم پاکستان میں پرانے وقتوں کے لوگ زبردست قسم کی انہوں نے یہ کھانے کھائے ہوئے اور یہ وہ بیمار تو ہیں. ہمارے یہاں ایک فرق ہے، ہمارے یہاں یہ کہ وہ ان کو بیماریاں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انیمیا بھی ہے، کسی کو دما ہے، کسی کو اور پرابلمز ہیں، ہارٹ کے پرابلمز ہیں، جسم میں مدافعت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کافی تگڑے بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ پینک میں نہیں آنا. دوسری بات یہ کہ جو اپنا ڈیٹا ہے وہ ذرا شیئر کر رہے ہیں. ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا، ہمارے اداروں کے پاس بھی ہوگا، یقیناً ایئرپورٹس کے اوپر ہوگا، محلے میں گاؤں میں لوگ ایک دوسرے سے بات کریں، یا تمہارے بچہ آیا تھا باہر سے، یار یہ دیکھ لو ذرا، اس کو کوئی بخار وغیرہ ہے تو ذرا علاقے میں ذرا بتا دو. تو اس سے آپ کرتے کرتے اور پھر ریاست آگے کا سوچیے. معیشت اگلا ہفتہ کیسے شروع ہوگا، اگلے ہفتے دنیا کہاں کھڑی ہوگی، یہ نہ ہو جو پچھلے ہفتے ہوا ہے کہ پیسہ نکل گیا سارا. اچھا، اور اس کے لیے وینٹیلیٹرز دیکھیں، وینٹیلیٹر جو ہیں ہمارے پاس چیزیں، اس کے اوپر ابھی سوچیں. ابھی جرمنی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات ہو رہی تھی اور پھر میں نے چیک کیا، پھر میں نے مختلف ویب سائٹس کے اوپر بھی پھر ایک دو لوگوں سے بات بھی کی. جرمنی میں اور فرانس میں 2 جگہ پہ سب سے زیادہ وینٹیلیٹرز بن رہے ہیں یورپ میں، اور وہاں پہ فوج انوالو ہو گئی باقاعدہ. وینٹیلیٹرز جن کمپنیز میں بنتے ہیں ان کمپنی کو اوور ٹائم کر کے 3000-4000، اور برطانیہ کے پیچھے رہ گئے. یہ بورس جانسن پھنسے رہ گئے نا بیچ میں، جیسے ہم پھنسے رہ گئے افغان معاہدہ، اس میں ہم الجھے ہوئے تھے، ادھر ٹرمپ الجھے ہوئے تھے کسی کام میں، ادھر جو ہے وہ بورس جانسن یہ بریگزٹ ہوگا، برطانیہ رہے گا نہیں رہے گا، درمیان میں. یعنی چیزیں درمیان میں اس طرح جو اٹکی ہیں کہ آج 2 جہاز جو ہیں، سوری 5 فلائٹس آج ابھی اس پروگرام کے آن ایئر جانے تک 5 فلائٹس ایسی ہیں جو یورپ میں انہوں نے فلائی کی ہے، اور رستے میں وہ جہاز واپس ہو گئے. تو بہت سی چیزیں رک گئی ہیں. اب میں صرف ایک بات کہہ دوں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ تو وہ ہے نا جو آپ کو نظر آ رہی ہیں چیزیں ایئرپورٹ پہ ہوتے ہوئے. سمندری رستہ، کارگو کا سامان، سمندروں میں بھی تو جہاز چل رہے ہیں نا، وہ بھی رک گئے ہیں سارے. ہر ملک کی سمندری حدود بھی ہے نا، وہ بھی رک گئی ہیں. تو اگلا ہفتہ اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیاست پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ معاملہ چل نہیں رہا. تو اب آپ کو اچانک نظر آ رہا ہے نا کہ ریاست ایکٹیو ہو گئی ہے، اور افراد چاہے وہ مختلف، یعنی پارلیمنٹ ارریلیونٹ تھی اب تو مکمل ارریلیونٹ ہو گئی ہے،
اور ریاست نے مطلب ریاست آ گئی سامنے، پاکستان کیا کر رہا ہے یہ بات آپ سے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں اور گے. اس میں جو صوبائی سطح پہ ہمیں سندھ ایکٹیو نظر آیا بہت زیادہ، اور ہمیں پرائیویٹ ڈاکٹرز نظر آئے بہت زیادہ ایکٹیو، ہاسپٹلز میں ہمیں اور لوگ نظر آئے، علماء نے بڑا زبردست رول پلے کیا اس تمام عرصے میں، نوجوانوں نے، سب نے. لیکن سیاست پھر کس رخ پہ چلی گئی ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سیاسی معاملات آنے والے دنوں میں باقی جو ادارے ہیں وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ سے مزید جانیں گے، لیکن ناظرین بریک لے لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. یورپین آرک فرنس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ پاکستان کا واحد ذریعہ، ترقی کا نشان، اصل سریے کی پہچان، آغا اسٹیل آرکان، دا جینیوئن اسٹیل. ایک Every thread traced through time. Annual sale on now. کہیں بھی آئے اور ہستی، کیونکہ مورٹین کے ساتھ ڈینگی کے خلاف پاکستان کی نمبر 1 چوائس مورٹین. صحیح وقت پر صحیح فیصلہ نہ ہو تو پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ کریں صحیح فیصلہ اور ڈاؤن لوڈ کریں دراز ایپ. انجوائے کریں پاکستان ڈے سیل 20 سے 25 مارچ تک، جہاں اویلیبل ہیں اوریجنل پروڈکٹس، زبردست ڈسکاؤنٹس، ڈیز ڈیلیوری اور آسان ریٹرنز کے ساتھ. دراز، ہیپی شاپنگ. ایکو اسٹار اسمارٹ ٹی وی کے ساتھ اسکرین کاسٹنگ سے اپنی میموریز شیئر کریں. بڑی اسکرین پر پکچرز ہوں یا ویڈیوز، اپنے پسندیدہ مومنٹس کریں فیملی کے ساتھ انجوائے. ایکو اسٹار اسمارٹ ٹی وی اپنوں کو پاس لائے. Every thread traced through time. Finery sewn in simplicity. Bridging worlds to bring the finest fabrics to your land. Bashir Sons, cultural curators of quality clothing. Annual sale on now. پیش ہے آل پرس فل کریم ملک پاؤڈر، اب 25 روپے کے ساشے میں، جو بنا ہے قدرتی دودھ سے. اس میں ہے ایکسٹرا کیلشیم، وٹامن اے اینڈ B2 اور پروٹینز کی گڈنس. آل پرس فل کریم ملک پاؤڈر. یورپین آرک فرنس ٹیکنالوجی سے تیار کردہ پاکستان کا واحد ذریعہ، ترقی کا نشان، اصل سریے کی پہچان، آغا اسٹیل آرکان، دا جینیوئن اسٹیل. یہ جو گراف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تیزی وہ جو اوکلا مانے کے ساتھ یوٹیوب پہ اپنے فیوریٹ کرکٹ سیزن. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاملات میں ایمرجنسی سچویشن میں کیا اس پہ کچھ کہنا قبل از وقت؟ پہلے تو یہ کہ ہم ریوائنڈ کر کے ذرا دیکھ لینا کہ کیا کچھ ہوا ہے جو ہم مس کر گئے ہیں. 4-5 ہفتے اگر برطانیہ پیچھے ہے، اٹلی پیچھے ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ہنگامی اقدامات اٹھائے سخت. ہم پیچھے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے تیزی سے اٹھائے اقدامات، اور اگلے 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ اور آپ کو بہت سارے اور اقدامات بھی نظر آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس سے قابو پا لیں گے انشاءاللہ. اصل جو بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، سیاست پہ کیا اثر ہوگا. ایک بحران ہے، اور بحران میں لیڈرشپ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کام کر کے دکھاتا ہے. محلے کے اندر بھی لیڈر ہوگا، گھر کے اندر بھی لیڈرز ہوں گے، آپ کو بچوں میں بھی لیڈرز بنتے نظر آئیں گے. ان دنوں میں زبردست آپ کو نوجوان نظر آئیں گے، ان کی کوئی ویڈیو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کو محلوں کے اندر، آپ کو ادھر ادھر ہر طرف آپ کو لیڈرز نظر آئیں گے، پراپر لیڈرز. وہ نہیں جو بیٹھ کے خواہ جو ادھر سے ادھر آپ کو ایرریلیونٹ قسم کی شخصیات نظر آتی ہیں. اور سیاسی جماعتوں کا بھی بہت اہم کردار نظر آئے گا. اور میں نے یہ درخواست کی تھی، کل بھی میں دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس مرحلے پہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو کہ ان جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں، ضروری نہیں کہ اراکین پارلیمنٹ ہو، جو ہار گئے ہیں وہ بھی، جو جیتے ہیں وہ بھی، جو وہ اپنے علاقوں کے اندر فوری طور پہ اپنے رضاکاروں کو ایکٹیو کر کے کسی ہاسپٹل میں کوئی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ بلا ضرورت دعویٰ بول دیں، ایسا نہیں.
یہ تو اب اس طرح سے ہونے جا رہا ہے غالباً کہ ہسپتالوں کے اندر جو ملاقات کرنی ہے وہ بھی اس کی بھی ٹائمنگ شاید میرا خیال ہے کم ہو جائیں گے مختلف اگلے 24 گھنٹے. مجھے جو اندازہ ہے کیونکہ باہر یہ ہوا ہے کہ ہاسپٹلس کو بھی بند، یعنی ایک طرح سے یہ نہیں کہ دنیا آ رہی ہے چلتی ہسپتالوں کی طرف، ہسپتالوں کے اندر جو داخل ہے مریض ان کے ساتھ ملاقاتوں کا ٹائم بھی کم کر دیا ہے دنیا نے. تو یہ بھی گزارش ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، کہ ہسپتالوں میں دنیا نہ پہنچ جائے ساری، مطلب وہاں پر جو ہے وہاں پر بھی ایک انہوں نے رولز ہسپتالوں کے لیے بھی بنائے ہیں، وہ بھی فوری طور پہ آپ ہسپتالوں میں امپلیمنٹ کریں. دوسری بات یہ کہ تفریحی مقامات کے اوپر بھی میرے خیال سے کچھ رولز ہمیں لانے پڑیں گے، کیونکہ سارے ہی لوگ اگر بچے خاص طور پہ اور فیملی جو ہیں وہ اگر تفریحی مقامات پہ نکلنا شروع ہو گئے، جیسے کراچی سلطان ہے یا کچھ چڑیا گھر وغیرہ ہیں، باقی اور جگہیں ہیں، مالز میں جانا شروع ہو گئے، تو پھر اس کے نتیجے میں تو فائدہ نہیں ہوگا. تو میرے خیال سے وہاں پر بھی شاید پابندیاں، مجھے یہ عجیب سی بات ہے لیکن بہرحال یہ کرنا پڑے گا، کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. اچھا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. اچھا پھر اس کے بعد دوسری پہ دیکھیں، سیاست ارریلیونٹ ہو گئی ہے اس وقت خدمت، اگر تو سیاست خدمت ہے جو کہ ہونی چاہیے تو پھر تو ہمیں سیاست نظر آئے گی، اور اگر سیاست سے فراڈ ہے تو پھر وہ فراڈ بھی اس وقت لوگ نہیں سنیں گے اس مرحلے پہ، کسی بھی یار بس کرو یار بہت ہو گیا یا کیا بک لگی ہوئی ہے، تو وہ لوگ سائڈ پہ ہو جائیں گے خود بخود. اور سیاسی بیانات لوگ سننے کے اس وقت موڈ میں بھی نہیں ہے کہ یہ وہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا تو دھماکہ ہو جائے گا، جنوبی پنجاب بن جائے گا تو یہ ہو جائے گا. اور سندھ حکومت اس پہ بازی لے گئی، میں بہت بڑا لقب ہوں سندھ حکومت کا، سب جانتے ہیں سندھ حکومت بازی لے گئی. اور ان کی پہلی پریس کانفرنس تھی جس میں میرا خیال ہے ایک جو ڈاکٹر باری تھے یا ڈاکٹر، مجھے ان کو ڈاکٹر کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، جو مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ درمیان میں ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور وہ جو پریس کانفرنس جنہوں نے پہلی پریس کانفرنس کی تھی وہ زبردست. اور میڈیا نے بہت اس کو، ہمارے چینل جی این این سے ہٹ کے تمام ٹی وی چینلز پہ تمام، میرا خیال ہے پچھلے 1-1.5 مہینے کے دوران کوئی ایسا بلٹن نہیں ہے جس میں کرونا وائرس ڈسکس نہ ہوا ہو. اور مارننگ شوز ہوں ان میں بھی کرونا وائرس ڈسکس ہوتا رہا ہے، یہ سارے ایشوز ڈسکس ہوتے رہے تو لوگ جانتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اچھی طرح. اچھا اب جو لوگ، یہ ہر کو پتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملانا، ہم نے منہ پہ ماسک کہاں پہ پہننا ہے بلا ضرورت. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چونکہ یہ پڑا رہتا ہے کپڑوں پہ، اب یہ کپڑے اگر دھوپنے رکھ دیں، ابھی تک جو آ رہی ہے بات کہ کپڑے دھوپ میں رکھ دیں تو 2-3 گھنٹوں تک یہ اس کی زندگی ہوتی ہے، 4 گھنٹوں تک ہوتی ہے، تو یہ مر جاتا ہے اس کے بعد. اور اس دوران آپ ہاتھ دھوتے رہیں، اب سینسیٹائزر مل جائے تو اسے دھو لیں، نہیں ملتا تو صابن سے دھوئیں. اور یہ چونکہ پڑا رہتا ہے نا 3-4 گھنٹے پڑا رہے گا ہاتھ پہ، یعنی ہاتھ کے اوپر ادھر ادھر پڑا رہے گا، تو بہتر ہے کہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ہاتھ دھوئیں اس لیے کہ وہ پڑا ہوا ہے ادھر. اور آپ جو ماسک لگایا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بار بار منہ پہ نہ لگائیں، ایک یہ وجہ ہے ماسک پہننے کی، ایک تو دوسروں سے، اور پھر اپنا ہاتھ پتہ چلا آپ ماسک لگا کے اور سب سے ہاتھ ملاتے پھر رہے ہیں، اور ماسک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھیں کھجا رہے ہیں اور منہ میں ڈال رہے ہیں انگلیاں تو یا ناک میں، تو اس سے پھیل رہا ہے انفیکشن. تو یہ میں سے لوگ بات آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے اور انہیں شعور آ چکا ہے لوگوں میں بہت زیادہ. اب اس میں ایک جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے کہا خدمت کے حوالے، سیاست کے حوالے سے اچانک میرے ذہن میں، اور اچانک کیا، آج ڈاکٹر مبشر حسن اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ایک زبردست سیاستدان اور پراپر جسے سیاستدان کہنا چاہیے نا، جو کہ اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، لیکن ایک زبردست آدمی، نظریاتی آدمی، اور کوئی ان کے اوپر کوئی ایک اتنا ذرہ برابر چھیٹا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ کرپشن کے حوالے سے لگائے ان کے اوپر. اور ان کا ایک بہت بڑا احسان پاکستان کے لوگ یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ وہ وزیر خزانہ تھے بھٹو صاحب کے، یہ نام سامنے آ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی ان کے گھر پہ بنی، یہ بات سامنے آ رہی ہے. لیکن اصل احسان لوگ یاد رکھیں گے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے اندر ان کا بڑا کلیدی رول تھا. اور بھٹو صاحب کے ساتھ وہ جب معیشت کے حوالے سے مبشر حسن صاحب کے بہت سے اختلافات ہو گئے، تو پھر مبشر حسن صاحب نے بھٹو صاحب کو نہیں چھوڑا، بلکہ مبشر حسن صاحب چونکہ ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے، وہ بعد میں جب 84 میں شاید 85 میں وہ پھر پڑھاتے رہے بطور ایک استاد پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز کے اندر. تو وہ ان کا سائنس جو ہے ان کا سبجیکٹ تھا. اور بھٹو صاحب نے پھر بھٹو صاحب مشیر بن کے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں آ گئے تھے.
یہ جو بھی یہاں پر بھی پرائم منسٹر اس وقت بیٹھتے تھے بھٹو صاحب. اور اس وقت یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور کہوٹا کا سارا پلاننگ اور کئی سفارشات کو بھٹو صاحب سے انہوں نے رد کروایا اور ڈائریکٹلی پھر انہوں نے کی کہوٹا اور قدیر خان اور پھر یہ سارا جو تھا اس کو سپروائز کیا اور کرتے رہے اس کو تا وقت یہ کہ 5 جولائی 1977 نہیں ہو گیا. تو پاکستان کے نیوکلیر پروگرام میں جو انیشیل بالکل شروعات ہیں جب قدیر خان کو لایا جاتا ہے باہر سے, اور میں اس کی ڈیٹیلز میں بھی نہیں جانا چاہ رہا, لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ جب وہ آتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مبشر حسن صاحب پھر اس شہر کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں, یہ بڑی ایک زبردست بات ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجھے معیشت وغیرہ اور یہ بھٹو صاحب کی پالیسی سے مجھے اختلاف ہے, لیکن یہ میں یہاں پر یہ کام کروں گا. تو یہ پھر اس میں انوالو رہتے ہیں اور سائنس کی وزارت, یہ سائنس کا جو بھی ڈپارٹمنٹ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں, تو ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور پھر دانشور, اور پھر اس کے بعد معیشت کے اوپر ان کی بات, اور پھر یہ امن کی بات کرتے رہے ہمیشہ. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ان کے بھائی, اور ان کے وہ بھی ایک زبردست آدمی ہے, وہ بھی ان کا ایک اپنا نام ہے. لیکن مبشر حسن صاحب سے بہت ملاقاتیں نہیں, چند سالوں سے وہ پروگرام میں نہیں آ رہے تھے. اس سے پہلے وہ میرے پروگرام کے مستقل جو مہمان ہوتے ہیں ان میں سے ایک تھے, اور وہ معیشت پہ بھی بات کرتے تھے, سیاست پہ بھی بڑی دھیمی انداز میں, بڑے سلجھے ہوئے انداز میں. تو ایک بڑا سیاستدان, ایک بڑا شخص جس کا میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستانی قوم پہ احسان ہے, اور اس حوالے سے کہ انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو جب پاکستان آنا تھا اور یہ سارا جو پروجیکٹ جو شروع ہو رہا تھا کہوٹا میں, اسٹارٹ ہو رہا تھا کہوٹا, تو وہاں پر ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اس حوالے سے بھی اور بھی کئی حوالوں سے ان کو ہم یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. آمین. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری چونکہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پلان بی کی بات کر رہی ہے حکومت کے, اب پلان بی امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شہری علاقوں تک ہی محدود رہے گا پلان بی, یا اس کو دیہی علاقوں تک بھی گورنمنٹ لے کے جائے گی؟ پلان بی سے کیا مراد ہے مجھے نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب کہا جا رہا ہے کہ اسکریننگ شروع کی جائے گی. دیکھیں یہ جو ایک منٹ میری بات سنیں, مجھے نہیں پتا کیا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے ایک دفعہ, میں ایک جگہ کام کرتا تھا جی کئی سال پہلے ایک ادارے میں, تو وہاں پر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب ایک پلان ہے. میں نے کہا پلان لے لیا. وہ تھوڑی دیر میں وہ ٹھس ہو گیا, 2-4-5 دنوں میں. اس کے بعد وہ دوبارہ آئے, تو دوبارہ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پلان بی ہے. میں نے کہا اچھا جی. اس کو میں نے کیا, وہ بھی ٹھس ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے وہاں پر یہ بات کی, ایک میٹنگ ہماری ہو رہی تھی تو میں اس کو چیئر کر رہا تھا, تو میں نے میٹنگ میں کہا, میں نے کہا جی پلان سی جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی میرے پاس پلان اے اور پلان بی لے کر آیا تھا اور جو اس نے مجھے پلان سی تک پہنچا دیا ہے, پہلے تو میں اس کو 2 جوتے ماروں, اور پلان سی کم سے کم اس سے نہ بنواؤں. لیکن نئے آدمی سے پلان سی ایکچولی ہونا یہ چاہیے کہ جوتے مارو جن 2 پلان بنائے تھے پہلے. تو اگر تو پلان بی ہے کہ ہم نے اگلی سٹیج پہ جانا ہے تو پھر تو زبردست ہے. اگر اس کا کوئی متبادل کرنے لگے تو وہ بالکل بھی نہ کریں. آگے کی طرف بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آگے کی طرف غالباً جانے کی بات ہو رہی ہے, اس کو پلان بی کہہ رہے ہیں, یعنی جی سیکنڈ. ہاں جی پلان بی ڈاکٹر سے مجھے نہیں, غلط لفظ استعمال ہو رہا ہے. پلان بی تو ایک متبادل پلان ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں آپ سے پلان بی نہیں, اگلی سٹیج ہم کہیں گے نا, یہ غالباً بات ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہی باتیں ہو رہی ہے کہ اسکریننگ کس طرح سے کی جائے گی اور دیگر جو پروسیس ہے اسکین کرنے کا, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. پلان بی تو جی وہ تو پھر میں حکومت پلان بی کہہ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں ایک. ہاں اگلا مرحلہ ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کے ساتھ YouTube پہ
मैक्स ऑफर लगा है और अब 30 GB डेटा के लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। कोरोना ने डाला रंग में भंग, शादी हॉल सील, दुल्हा गिरफ्तार, पार्क्स, मदारिस, दरसगाहें सब बंद। मौलिक वायरस से बचाव कैसे? मास्क के बाद सैनिटाइजर्स भी नायाब। कोरोना के वार, दुनिया भर में हलाकतें हुई 5,500। अमेरिका में इमरजेंसी लग गई। चीन में वायरस को ब्रेक लगने लगी, लेकिन चीन के डॉक्टर्स का अगला मिशन क्या? ये सब जानिए GNN at 9। यूरोपियन आर्क फर्नेस टेक्नोलॉजी से तैयार करदा पाकिस्तान का वाहिद सरिया, तरक्की का निशान, असल सरिये की पहचान। आगा स्टील आर्कॉन, द जेन्युइन स्टील। ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं तेजी वो जो ऊखला माने, जैज दुनिया को बता दो। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल वही आपसे कि सियासत पे इसके